वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम जो सियासी सूरत हाल है इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। जो सियासी मंजरनामा है और सियासत है, लगता है कि उसमें काफ़ी शिद्दत आ रही है। एक तरफ अपोजिशन का जो इत्तेहाद है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उसने अपना जो हुकूमत की मुखालिफ तहरीक है उसको काफ़ी तफसील से उसकी प्लानिंग कर ली है। 16 अक्टूबर से जो जलसे हैं वो गुजरावाला से शुरू होंगे। मगर दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान का भी लगता है कि कोई मूड नहीं है कि वो अपोजिशन के साथ बैठें और कोई सूरत हाल बेहतर करें। उन्होंने आज भी एक जारहाना अंदाज में तकरीर की और अपोजिशन के ऊपर शदीद तनकीद की। उन्होंने PDM को कहा कि ये बेरोज़गार सियासतदानों का एक इत्तेहाद है। PDM की अगर बात करें तो अपोजिशन की जो सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उसने कौमी असम्बलों से इस्तीफ़ों को अपना ट्रम्प कार्ड करार दे दिया है। जो अगले दिन पार्टी का इजलास हुआ उसके अंदर ख्वाजा आसिफ ने ये धमकी दी कि आइंदा बरस मार्च में होने वाले जो सेनेट के इंतखाबात हैं उनसे पहले उनकी जो जमात है अपनी नशिस्तों से मुस्ताफ़ी हो सकती है। PDM की सरबराही करने वाली जो जमीयत उलमा इस्लाम है वो पहले ही इस्तीफ़ों के ऑप्शन के ऊपर जोर दे रही है, बल्कि उनका तो मौक़िफ़ पहले दिन से ये था कि शायद असम्बलियों में जाना भी नहीं चाहिए। मगर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो इस्तीफ़ों के ऑप्शन पे उनका मौक़िफ़ जो है वो इतना वाज़े नज़र नहीं आता। लगता नहीं है कि फ़िलहाल उनका कोई इस तरह का इरादा है, और उनका अगर जो इत्तेहाद के अंदर कमिटमेंट है वो सिर्फ इतनी ही है कि तहरीक के अंदर और जलसों के अंदर वो हिस्सा लेंगे। शहबाज शरीफ साहब दोबारा जेल चले गए हैं। इसके बाद नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा दोनों ही बहुत मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, और उन्होंने एक से ज़्यादा दफ़े अपने वोटर्स को हुकूमत के जल्द खात्मे की खुशखबरी दी है। हुकूमत जो है वो ना सिर्फ अपनी मुआशी और दीगर पॉलिसियों का दिफा कर रही है, बल्कि PDM के जलसों को वो कह रही है कि वो जो मौजूदा सूरत हाल है, स्पेशली मुआशी तौर से जो थोड़ी स्टेबलाइज हो रही है, इन सबको सैबोटाज करने की अपोजिशन कोशिश कर रही है। मगर सवाल ये है कि क्या PDM का जो एक इत्तेहाद है और जो इनके जलसों का प्लान है, क्या वो हुकूमत के लिए एक बड़ा सियासी ख़तरा बन सकता है? क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत को सचमुच परेशान होने की ज़रूरत है? इस सारी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद हुसैन साहब, ये एक मुसन्निफ़ और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अंबर शमसी साहिबा, ये भी एक सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार हैं। और मुजाहिद बरेलवी साहब, ये भी एक सहाफ़ी हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार है। वेलकम टू द शो ऑल ऑफ यू। जाहिद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सर, आप कैसे देख रहे हैं इस तहरीक को? क्या सचमुच ये एक जिसको हम कहते हैं कि एक ऐसी तहरीक है जो बहुत संजीदा है और जिसको मालूम है कि वो क्या कर रही है और किस ऑब्जेक्टिव के लिए कर रही है? देखिए, ये तो कहना, मतलब जहाँ तक तहरीक का सवाल है, जहाँ तक इनके रहनुमाओं का ताल्लुक है, ये संजीदा तो ज़रूर है, क्योंकि जिस किस्म की जो पहले आप देखें कि बहुत अरसे से कोशिशें हो रही थी कि इनको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए सारी अपोजिशन पार्टीज़ को, लेकिन अब जो है वो सारी इकट्ठा हुई हैं, तो यकीनी तौर पे एक हालात की तब्दीली जो है नज़र आती है हमें, और इस दफ़ा संजीदगी भी ज़्यादा है। इससे पहले एक तरफा तौर पे बहुत ही कोशिश हुई थी मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से भी, लेकिन इसमें अपोजिशन पार्टी उस तरह से शरीक नहीं हुई थी। अब जो है इनके जो इत्तेहाद नजर आता है वो एक संजीदा है, और इसको यकीनी तौर पे हुकूमत को इसको प्रेशर भी है। लेकिन अब ये इसमें देखना ये है कि इसकी कामयाबी क्या है, मतलब क्या पैमाना क्या होगा कामयाबी का। देखिए, थोड़ा सा हमें अब तो एक फ़र्क तो पहले नजर आता था कि पहले जो अपोजिशन का पूरा जोर जो था वो इमरान खान की हुकूमत पे था, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने उनका नैरेटिव चेंज कर दिया था, जिसमें डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात हो रही थी। लेकिन अगर आप चंद दिनों को देखें तो दोबारा मुझे लगता यही है कि फिर से जो नैरेटिव बन के आ रहा है वही पुराना है, यानी हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि कई बयानात ऐसे आए हैं जिसमें ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि हमारा झगड़ा या हमारी लड़ाई वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है। तो ये एक तब्दीली मुझे नजर आती है।
जहां तक इस चीज का ताल्लुक बिल्कुल है सही जाहिद साहब, यही अगर पॉइंट जो है हम अंबर के पास लेके जाए, अंबर बहुत एक अहम नुक्ता उठाया जाहिद साहब ने कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो बयानिया है उसमें तब्दीली आती ही रहती है। पहले हम सोचते थे कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की कोई सोच में फर्क है, बट अब तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो सामने नहीं है, मगर फिर भी नवाज शरीफ साहब के बयानिए में भी तब्दीली नजर आई है। पहले लग रहा था वो इदारों की बात करें, मगर अब फिर जो है वो इमरान खान की हुकूमत को टारगेट बना रहे हैं। डू यू थिंक इससे मसला हो सकता है, ये जो कंफ्यूजन है उनकी, या नजर आती है कंफ्यूजन? देखिए, अब जब या नवाज आपकी जमात ने एक्सटेंशन, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के लिए क्यों वोट दिया, तो मियां नवाज शरीफ ने तो बिल्कुल गोल कर दिया है, उसका जवाब ही नहीं दिया। तो ये तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कभी खामोशी होती है, कभी बात करते हैं, कभी रियासत से बालतर रियासत की बात करते हैं, लेकिन अगर आप ये भी देखें कि मल्टीपल फ्रंट्स पे इनको टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट को डायरेक्ट हिट तो मिल रही है ना। बात आप इस तरह से देखें कि स्टेट अबाउट द स्टेट की बात की, इदारों की बात की, लेकिन जब मियां नवाज शरीफ ने अपने पार्लिमानी जो लीडर्स हैं, जो कल इजलास हुआ था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि फौज को सलूट भी करते रहे, ये भी बात करते रहे कि चंद ऐसे लोग हैं जो आइन की पासदारी नहीं करते, उनके बकौल हम उनकी बात कर रहे हैं, हम फौज की बात नहीं कर रहे। तो वो थोड़ा सा एक हार्ड लाइन स्टांस जो 20 सितंबर को आपको नजर आया था, वो थोड़ा सा बैकफुट पे नजर आ रहा है। मौलाना फजल रहमान ने भी जब मरियम नवाज साहिबा से बात की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उनका भी वाज़ेह तौर पर यही कहना था कि हम फौज को टारगेट नहीं करें। तो ये आपको नजर आ रहा है। लेकिन जहां तक बात है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा, मेरे ख्याल में नहीं, बिकॉज द डाई हैज बीन कास्ट। जो इजलास हो रहे हैं, जो शेड्यूल जारी हो रहा है, जो मुलाकातें हो रही हैं, उससे यही जाहिर हो रहा है कि तबले जंग तो बच चुकी है और अब ये जल्द से जुलूस शुरू होंगे। और आपको ये भी नजर आ रहा है कि हुकूमत इस वक्त वो भी उसी जारहाना अंदाज में राज इमरान खान साहब की जो तकरीर थी लॉयर्स, अपने जो इंसाफ लॉयर्स के फोरम के सामने, वो भी हुकूमत उतनी जारहाना रिस्पॉन्स दे रही है, उनका रद्द अमल भी उतना ही जारहाना है। तो मेरे ख्याल में 19-20 का फर्क है, उससे जो आगे अब जो इवेंट्स होने वाले हैं उससे इतना शायद फर्क नहीं पड़ेगा। सही जी। बरेलवी साहब, सर आप कराची में बैठे हुए हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहाँ हुकूमत है, वो इत्तेहाद का हिस्सा भी है, मगर साथ साथ ये बात बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद उस लेवल तक ना जाए जहां मौलाना फजल रहमान या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जिस हद तक जाएंगे, क्योंकि दे हैव अ गवर्नमेंट टू लूज, उनके पास बहुत कुछ है खोने को। कराची में बैठे हैं आप, सर आपको क्या लग रहा है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उतनी ही संजीदा है इन जलसों पे, इस जो ये जलूस होने वाले हैं, जितने के हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और JUIF की तैयारी लग रही है? आरफा, एक तो बुनियादी बात यही है कि पीपल्स पार्टी की सिंध में उनकी हुकूमत है, एक सूबे में हुकूमत है और एक सूबे और सिंध जिसमें कराची शामिल है। अगर आपकी हुकूमत हो तो एक बहुत बड़ा आपका स्टेक पर होता है, फिर उनके MNA, उनके सेनेटर, तो ये इनके लिए जो ख्वाजा आसिफ या नून लीग वो तो बहुत दीवार से लगाए जा चुके हैं, या मौलाना फजल रहमान, वो तो कोई स्टेप ले सकते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। फिर पीपल्स पार्टी का जो एक प्रोग्रेसिव और एक सेकुलर 12 तक एक जो फेस है, वो ये समझती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मौलाना फजल रहमान जैसे या नून लीग के ज़रिए वो फेस ख़राब हो। और दूसरे बात अहम ये है, और जाहिद क्योंकि 77 से तहरीकों को फॉलो करते रहे हैं, कि पाकिस्तान में महज जो इत्तेहाद बनते हैं, उनकी तहरीक बनती है, उसके ज़रिए तब्दीलियाँ नहीं आती। हत्ता कि PNA की तहरीक जो स्ट्रीट पावर थी, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे पावरफुल आदमी थे, और किताबों में आया है कि उस वक्त भुट्टो साहब जो है वो सऊदी सफ़ीर को ले आए और उनसे डायरेक्ट नेगोशिएशन PNA की लीडरशिप के करा दिए। फिर इमरान खान साहब ने किस बड़े पैमाने पर धरने दिए थे, यानी पॉपुलर सपोर्ट अपने पीक पर थी, लेकिन उस वक्त भी उनके निगोशिएशन जो है पिंडी आप पारा वालों से जारी थे और भी ज़राए थे, और वो कामयाब नहीं हुई। मेरा कहना मकसद यह है कि पाकिस्तान में कोई भी मोमेंट हो, वो महज आवाम पर इन्हिसार नहीं करती, वो स्ट्रीट पावर पे नहीं करती, और उसे इल्म है कि पाकिस्तान में तब्दीली के लिए कुछ और महरिकात हैं। पहले तो हम बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करते थे, अब तो खैर वाशिंगटन के बाद वक्त नहीं है। जद्दा का बहुत अहम रोल होता था, और फिर पिंडी आपका का बहरहाल बहुत रोल होता था।
تو یہ تمام عوامل بھی کسی تحریک کو آگے بڑھانے اور کامیابی سے ہمکنار کرنے میں بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں. اور وجہ اور بھی ایک ہے کہ پہلے جب کوئی تحریکیں چلتی تھیں تو ہم بڑی آسانی سے کہتے تھے کہ جی بوٹوں کی چاپیں سنائی دے رہی ہیں، لیکن اب آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے ایک ڈیکیڈ سے اب غالباً ایک حکمت عملی کے تحت وہ کہتے ہیں کہ ہم خود نہیں آئیں گے، ہم اس کے بغیر بھی اپنے کام چلا سکتے ہیں. فوج اب اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے عوام پر پبلک نکلے تو سڑکوں میں گولی چلائے، وہ یہ نوبت نہیں آنے دیتی. تو اس لیے پی ڈی اے ہو یا اس سے پہلے جتنے بھی اتحاد اب تک جو بنے ہیں، آپ نے دیکھا میں جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اتنے زیادہ خطرہ نہیں بنی ہے جو اس وقت. بالکل صحیح. جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، جب ہم واپس آئیں گے تو ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں اپنے مہمانوں سے اور ہم بات کریں جو سیاسی صورتحال ہے اور جو پی ڈی ایم کا پلان ہے، لاہ عمل ہے جلوسوں کا، اور اس سے حکومت کو کتنا فرق پڑ سکتا ہے. جی زاہد صاحب، مجاہد بریلوی صاحب نے بہت اہم بات کی کہ ہمارے ہاں اسٹریٹ پروٹیسٹ جتنی بھی زیادہ ہو جائیں، اگر وہ بیلنس آف پاور جو ہے سول ملٹری، اس میں بہت فرق نہیں پڑے گا یا پڑا نہ ہوا ہو تو اسٹریٹ پروٹیسٹ سے کبھی کچھ نہیں ہوتا. سر یہ بات اس لیے بھی ہے کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب جب پچھلے سال آئے تھے تو تب بھی بات یہی ہوتی تھی کہ شاید ان کو کوئی اشارہ ہے، شاید ان کو کوئی ایسی اضافی انفارمیشن ان کے پاس ہے جو ہم نہیں جانتے. اس دفعے بھی یہ بات ہو رہی ہے. کیا آپ کے خیال میں بھی نواز شریف صاحب کو کچھ معلوم ہے یا ان کو کوئی اشارہ ہے جس سے ہم واقف نہیں ہیں؟ دیکھیے، پاکستان کی تاریخ میں جیسے مجاہد بتا رہے تھے کہ جو جتنی بھی رہی ہیں کوalition کی پالیٹکس رہی ہے، تو اس میں یقینی طور پہ جو اس قسم کی جدوجہد ہوتی ہے یا اسٹریٹ پاور کی بات ہوتی ہے، ایجوکیشن کی ہوتی ہے، اس کا اثر تو پڑتا ہے، لیکن بذات خود صرف تحریک تبدیلیاں نہیں لاتی ہیں. اگر پاکستان کی تاریخ کو دیکھ لیا جائے، جو بھی جیسے پی این اے کی موومنٹ کو اگر دیکھ لیں تو الٹیمیٹلی جو ہے بھٹو صاحب کو جانا پڑا، لیکن وہ پی این اے کی موومنٹ کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے پیچھے جو ملٹری کی جو ہے ایک لحاظ سے ٹیسٹ سپورٹ تھی، اس کی وجہ سے بھٹو صاحب کو جانا پڑا. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ اور بھی جتنی تحریکیں تھیں، جب تک آرمی ملٹری کے اندر جو ہے وہ نہیں تھی، جب تک کہ تبدیلی نہیں آئی تھی. جیسے ایوب خان کے خلاف بھی تحریک کو دیکھ لیں، جب ایوب خان کی تحریک چلی تھی بہت پاورفل تھی، 4-5 مہینے تک چلی تھی، میرے خیال سے اکتوبر سے شروع ہوئی اور مارچ تک چلتی رہی تھی. لیکن اس وقت جب تبدیلی آئی، جبکہ وہاں پہ جو جنرل یحییٰ خان تھے جو کہ چیف تھے، جب انہوں نے ان سے ہاتھ اٹھا لیا ایوب خان پہ، تو وہ حکومت جو ہے ختم ہو گئی اور مارشل لاء کی صورت میں ختم ہوئی. تو یہ تمام تو ہماری تاریخ ہے. عمران خان کی تحریک کو بھی دیکھ لیں کہ اس میں تو انہوں نے بڑا زبردست یہاں گھیراؤ بھی کیا، 3 مہینے تک جو ہے وہ مستقل تقریر بھی کیا کرتے تھے، اور ایک حصے کی جو ہے مطلب کہا ہی جاتا ہے اور میرے خیال حقیقت بھی ہے کہ ان کو تو ایک حصے کی ملٹری کی حمایت بھی حاصل تھی. لیکن دیکھیں اور بھی فیکٹر نظر آ گئے تھے کہ پارلیمنٹ مضبوط تھی، اس وقت کھڑی رہی، اس سے کوئی تبدیلی نہیں آ سکی. اب جو ہے صورتحال جو ہے یہ یقینی طور پہ اس کافی سنجیدہ تو ہے، کیونکہ پنجاب جو ہے اس وقت بیٹل گراؤنڈ ہے اور اس وقت حکومت بہت کمزور ہے. ایک اور تو کہنے کی ہے کہ حکومت کمزور ہے، لیکن یہ جو ہے اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس کو کس حد تک لے کے جا سکتی ہے اپوزیشن کو، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اتنا آسان نہیں ہوتا ہے کہ لوگوں کو لے کے آ جائے اور ایک سسٹین موومنٹ چلائی جائے. اور اسی لیے جو ہے ان کی تبدیلی جو ہے اگر آپ کو دیکھیں کہ جو ہے نیریٹو میں تبدیلی جو آئی ہے پچھلے چند دنوں میں، کہ بذات اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کے اب جو ہے اس کے بعد جو ہے اب انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے ان چیزوں کی طرف جو ہے لوگوں کی نشاندہی شروع کی جو کہ لوگوں کے مسائل ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ نہیں ہو سکتی. دیکھیں ایک اور واقعہ میں آپ سے بتاؤں کہ بہت ساری تحریک بالکل صحیح. یہی امبر اگر جو زاہد صاحب بات کر رہے ہیں کہ جو آپ بیکاز ہی از پکنگ اپ آن واٹ یو سیڈ ارلیئر کہ ان کے بیانیے میں ہمیں فرق نظر آتا ہے، مگر
یہ جو بیانیے میں اتنا فرق ہے یا کوئی کنفیوژن کہیں گے، کیا اس سے لوگوں کو موبلائز کرنے میں مسئلہ ہوگا؟ کیونکہ جب ہم بھی سیاست دانوں سے بات کرتے ہیں، ایک طرف کبھی وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی بڑی ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہماری اداروں سے جنگ ہے، وی وانٹ فری اینڈ فیئر الیکشنز. کلیئرٹی نہیں ہے بہت زیادہ. اگر ہم 2014 کے دھرنے سے کمپیئر کریں تو وہاں بھی ایٹ لیسٹ ایک منیمل ڈیمانڈ تھی کہ جب عمران خان صاحب کو یہ لگا کہ حکومت تو نہیں وہ گرا سکتے جیسے بہت لوگوں نے کہا، تو ایک دوسرا وہاں ایشو تھا جس کو وہ پکڑ سکتے تھے، وچ واز کہ حلقوں کے اندر آپ چیک کروائیں، جو 4 حلقے ہیں ہم ان کی بات کریں، آپ انکوائری کریں کہ الیکشنز میں کتنی دھاندلی ہوئی. کیا اپوزیشن کے پاس اس وقت بھی ایسی 2 چیزیں ہیں یا 2 ڈیمانڈز ہیں کہ اگر ایک نہ ہوئی تو دوسری ہی صحیح؟ دیکھیے آپ بالکل درست بات کر رہی ہیں کہ ایک اگر آپ ان کا 20 ستمبر کا جو ملٹی پارٹی کانفرنس تھی وہ دیکھیں، ان کا جو سب سے پہلے جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان استعفیٰ دے، جو ظاہر ہے وہ تو اس طرح سے نہیں دیں گے. اور یہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو دونوں طرف اس وقت چاہے حکومت ہو چاہے اپوزیشن جماعتیں ہوں، انہوں نے اپنے مورچے قائم کر دیے ہیں. ہارڈ لائن سٹانس دونوں طرف سے نظر آ رہا ہے. تو نیگوشیٹنگ کہاں سے آتی ہے؟ یہ جو جلسے ہیں ان کے ذریعے تھوڑا سا پریشر دباؤ بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور وہ نیگوشیٹنگ سپیس کہاں آپ کو نظر آئے گی؟ یہ عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ تو نہیں ہوگی نا. جیسے مولانا فضل الرحمان کا جب دھرنا ہم نے دیکھا تھا، وہ انہوں نے بھی ملاقات کی، اس کے بھی انکشافات ہمارے سامنے تھے، اس سے قبل بھی ہمیں معلوم تھا. اب تو کھل کے سامنے بات ہو رہی ہے، مولانا غفور حیدری نے بھی بات کی. تو یہ نیگوشیٹنگ سپیس ہے اور یہ نیگوشیٹ عمران خان صاحب تو اس موڈ میں نہیں ہے. تو یہ ظاہر ہے نظر آ رہا ہے کہ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ نیگوشیٹ کریں. اب کس چیز کے لیے نیگوشیٹ کر رہے ہیں؟ یہ اسمبلیوں کی استعفے کی جو بات ہو رہی ہے، اسمبلیوں سے استعفے کی جو بات ہو رہی ہے، جو اپوزیشن کا ایک ہمیں موقف سامنے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں. لیکن وہ کس صورت میں ہوگا، کس طرح سے ہوگا، ہاؤ ول دس پلے آؤٹ از اسٹل ایز یٹ انکلیئر. کہ ہم جنوری تک پہنچ پائیں گے یا دسمبر تک یہ جو جلسے جلوس ہیں وہ کتنا زور پکڑیں گے، دس ریمینز ٹو بی سین. دوسری طرف ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف بھی اس موڈ میں تو نہیں. آج وزیر قانون جو پنجاب کے ہیں راجہ بشارت صاحب، ان کا تو یہ کہنا تھا نا کہ آپ کو اجازت لینی پڑے گی اپنے جلسے جلوسوں کے لیے. آج وزیر اعظم عمران خان نے بھی بہت واضح طور پر کہا تھا، ایک تنبیہ مجھے لگ رہی تھی، یہ ان کا واضح طور پر کہنا تھا کہ اگر آپ قانون توڑیں گے، اور اب قانون کس طرح سے توڑیں گے، یہ تو ظاہر ہے ریاست جس کے پاس پولیس ہوتی ہے، رینجرز ہوتی ہیں، طاقت ہوتی ہے، وہ پھر خود ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ قانون کیسا توڑا گیا تھا. جیسے ہم نے جب مریم نواز صاحبہ نے نیب کے سامنے پیشی کی تھی تو وہ پتھروں والا معاملہ تھا. لیکن یہاں یہ کہ وہ یہ تنبیہ عمران خان صاحب نے دی تھی کہ آپ کی گرفتاریاں بھی ہوں گی. سو کہاں تک یہ جائے گا اور وچ پوائنٹ دس ول بی، آئی تھنک اٹس آلسو انٹرسٹنگ ٹو سی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی یہاں کیا رول رہے گا. اور یہ بھی صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ڈائریکٹلی براہ راست پاکستان پیپلز پارٹی کو ہدف نہیں بنایا تھا. دیٹ مینز دے آر ٹرائنگ ٹو بریک رینکس. یہ جو بد اعتمادی کی بات کر رہے ہیں، جس کا اظہار خواجہ آصف نے بھی کیا تھا. ناظرین یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا اور بریک کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین ہم گفتگو کریں موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر اور جو پی ڈی ایم کے آنے والے جلسے ہیں اور اس سے حکومت کے لیے کتنا خطرہ ہوگا. جی بریلوی صاحب، انبر نے بھی ذکر کیا، ایک طرف انہوں نے بات کی کہ جو حکومت ہے اس کی موڈ میں کوئی لگ نہیں رہا کہ کسی قسم کی بھی کوئی ریکنسیلیشن کی وہ بات کر رہے ہیں یا اپوزیشن کو وہ کا رویہ جو ہے تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو سر کیا یہ وہی بات ہے جس کا ذکر آپ اور زاہد حسین صاحب کر رہے تھے کہ جب تک آپ کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ پنڈی از اگینسٹ یو، جب تک آپ کے تعلقات پنڈی سے اچھے ہیں تو اپوزیشن کچھ نہیں کر سکتی، تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی یہ اس وقت ایک ایشو نہیں ہے، ان کو پتا ہے کہ معاملہ ہینڈل ہو جائے گا؟ دیکھیں عارفہ، یہ صحیح ہے کہ اس وقت مریم نواز کی شکل میں ایک پاپولر سپورٹ ہمیں خاص طور پر پنجاب میں نون لیگ کے لیے اور میاں صاحب کے لیے سمپیتھی لگ رہی ہے. لیکن اگر آپ ان کا پاس دیکھیں، کم از کم 4 ڈیکیڈز ہو گئے اس پارٹی کو،
1999 میں اکتوبر 1999 میں جب نواز شریف 2/3 اکثریت تھی اور جب پرویز مشرف نے انہیں نکالا تو کسی کی نقصیر تک نہیں پھوٹی بلکہ اپوزیشن نے تالیاں بجائی تھیں. پھر میاں صاحب کو وین ہی واز سٹنگ پرائم منسٹر, آپ یہ دیکھیے کہ سٹنگ پرائم منسٹر جب اڈیالہ جیل جا رہا ہوتا ہے تو خاقانی بازی کی شکل میں پوری پارٹی جو ہے وہ جا کے اسمبلی میں جاتی ہے, حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ حلف اٹھانے بجائے وہاں احتجاج کرتے. پھر یہ جو تحریک اب آئی ہے خود یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ 22 اگست سے لے کر غالباً 10 ستمبر تک, یہ ستمبر سے پہلے تک ان کے نمائندے محمد ایک نہیں, انہوں نے کئی میٹنگ کی کری میاں نواز شریف کی اور کہ اگر ریکنسائل ہو جائے تو ایک یعنی یہ اگر آپ پاس دیکھیں. پھر ایک اور آپ دیکھیں کہ جب سینٹ کا الیکشن ہوا, مجھے طاہر بزنجو نے بتایا جب میں حاصل بزنجو کے اس میں گیا تھا کہ جناب سینٹ میں جو 14 ووٹ تھے وہ انہی لوگوں کے تھے, اور پرویز رشید نے کہا کہ جناب یہ حال کی بات ہے کہ 11 لوگ ادھر چلے گئے. جو انکوائری کمیٹی بنی پتہ چلا کہ جو ڈی آئی جی صاحب ہیں, کوئی سینیٹر ہیں, وہ خود انہوں نے جو ہے حکومتی پارٹی کو ووٹ دیا. تو یعنی نون لیگ کی جو ایک پولیٹیکل پارٹیاں ہوتی ہیں اس طرح کی کمزوریاں خامیاں اتنی پیل پارٹی میں نہیں ہیں یا مولانا میں نہیں ہیں, لیکن نون لیگ بدقسمتی سے ان کے یہاں ہمیشہ خود بروٹس موجود ہوتے ہیں, خود ایک ایسا گروپ موجود ہوتا ہے جو پنڈی آپ پارا یا اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھتا ہے, اور جب وقت آتا ہے امتحان کا تو پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ میاں صاحب آج, میں تو یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے ڈسپریٹ ہو کر بہت ہی یہ جو خاص طور پر غالباً اس وقت نون لیگ کی قیادت کو بھی پتہ نہیں تھا کہ 20 ستمبر کو میاں صاحب کیا تقریر کرنے جا رہے ہیں. اب میاں صاحب کا جو بیانیہ ہے اس کا بوجھ میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ والی نون لیگ جو ہے اٹھا سکے گی یہ جو بات کر رہے ہیں. مزید انہوں نے 1 اکتوبر کو کر دیا, وہ الطاف حسین کی طرح ٹی وی پہ بھی بینڈ ہو گئے ہیں. تو اس وقت میاں صاحب جہاں لندن میں بیٹھ کر آسان بھی ہوتا ہے, لیکن پاکستان میں جو گراؤنڈ ریئلٹی ہوتی ہے, جیسے میں پہلے بھی اور آپ ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ پنڈی آپ پارا کو ہٹ کر کے آپ کی پارٹیاں اتنی مضبوط نہیں ہیں. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں سردار یہ جو آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ 86 ایم این اے مستعفی ہوں گے, ان میں شاید 25 بھی جو ہیں شاید ریزائن نہ کریں. کوئی آپ نے دیکھا نہیں کیسے کیسے ان لوگوں نے وفاداریاں بدلی. 36 جو ہے وہ جب ابھی جو ایک آیا تھا مرحلہ عمران خان کے ساتھ 200 تھے اور ان شاید 190 پہ 36 لوگ نہیں آئے. اگر اس دن 30 یا 26 آ جاتے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران خان کے خلاف ہو جاتا تو مورلی تو ان کی گورنمنٹ گر چکی ہوتی. تو ہم جہاں تک زاہد بھی واقف ہوں گے, ہمارے ذرائع تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی پارٹی کا ایک ہمیشہ دھڑا اسٹیبلشمنٹ کا یا تو ہوتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھتا ہے. جو بریلوی صاحب بات کر رہے ہیں تو کیا مطلب کہ ایک طرف تو پی ڈی ایم کو کے لیے کمزوری جو ہوگی یا ویک پوائنٹ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ پی 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 ایک حد سے زیادہ نہیں جائے گی. اب دوسرا کیا بریلوی صاحب جو بات کر رہے ہیں دس از گوئنگ ٹو بی دا سیکنڈ ویکنس, یا جو کمزور ایک اور نقطہ ہوگا وہ جے یو آئی ایف خود ہوگی, کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جے یو آئی ایف اس دفعے پی ایم ایل این کا ساتھ چھوڑ دے, مگر بریلوی صاحب obviously از ہنٹنگ کہ پی ایم ایل این میں پھوٹ پڑ جائے گی, وہ اتنا ایفرٹ نہیں کریں گے. آپ کے خیال میں which is going to be the next weak point؟ دیکھیں ایک جو میرے خیال جو حالات بالکل صاف نظر آئیں گے وہ مجھے لگتا ہے 2 جلسوں کے بعد, کیونکہ دیکھیں کہ اس کا کتنا پریشر پڑتا ہے, وہ چیزیں جو ہے ڈٹرمن کریں گی کہ آئندہ کیا جو ہے رخ اختیار کرتی ہے. سب سے بڑی کسی تحریک میں ہوتا ہے کہ اس کو سسٹین کیسے کیا جائے. یہ جو ٹارگٹ کر رہے ہیں مارچ کا, جبکہ سینٹ کے الیکشن کیا, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے, سینٹ کے الیکشن سے پہلے اس قسم کی چیزیں ہوتی رہی ہیں, لیکن سب سے بڑا یہ ہے کہ کس طرح سے آپ روکیں گے. تو خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ وہ ہم جو ہے وہ الیکٹرل کالج ہی ختم ہو جائے گا, لیکن اس میں بہت ساری اور پرابلمس بھی ہوتی ہیں, اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. پہلے بھی ایک دفعہ بات ہوئی تھی جب 2007 میں یا 2007 میں جب یہ کہا گیا تھا کہ ہم استعفیٰ دے دیں گے اور کے پی کی حکومت گر جائے گی, تو وہی فضل الرحمان صاحب تھے جنہوں نے ملتوی کر دی تھی یعنی اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کی. آپ مشرف کو جو پریزیڈنٹ کا ووٹ کی بات کر رہے ہیں, پریزیڈنٹ کا الیکشن تھا, ہاں وہ الیکٹرل کالج کی بات تھی, سوری اسی پہ تھی. لیکن اب جو ہے واحد کیا چیز ہو سکتی ہے کہ جو الیکٹرل کالج کو جو ہے وہ نقصان پہنچ سکتا ہے, وہ سندھ کی حکومت کو ڈیزالو کر دیں اگر پیپلز پارٹی والے. لیکن اس میں بھی ایک ٹیکنیکل ہچ ہے, وہ یہ ہے کہ اس سے جب بھی یہ آثار نظر آتے ہیں تو ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کر دی جاتی ہے اپوزیشن کی, اور جب ووٹ آف نو کانفیڈنس جب ہو رہی ہوتی ہے تو آپ اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے کہ اسمبلی ڈیزالو ہونے کا کہ پوری سندھ حکومت جو ہے وہ کر دے, وہ بھی ممکن نظر نہیں آتی ہے. جہاں تک اس کی یہ اسمبلی سے
استعفیٰ دینے کی ہے تو فضل الرحمان صاحب سب سے زیادہ جو ہے اس کے علمبردار ہے، کیونکہ ان کا اسٹیک بہت زیادہ نہیں ہے. مسلم لیگ کی بہت بڑی تعداد، بلکہ مسلم لیگ اس وقت سب سے بڑی پارٹی ہے پنجاب میں اور پنجاب اسمبلی میں. لیکن وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا استعفیٰ دے دیں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ان کو بھی پتہ ہے، پی ایم ایل این والوں کو، وہ کہتے رہتے ہیں کہ آخری حربہ ہوگا، لیکن استعفیٰ کی گنجائش نہیں آئے گی. اصل جو ہے پوری تحریک کا رخ جو ہے جو صاف نظر آئے گا ہمیں پنجاب کے 3-4 جلسوں میں نظر آئے گا، اور اس کے بعد یہ بھی دیکھنا ہے کہ حکومت کیا اقدامات اٹھاتی ہے. اس وقت جو صرف اپوزیشن کو جو فائدہ ہے، اس وقت سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو حکومت ہے پنجاب کی، وہ بالکل جو کہتے ہیں ناکارہ ہے، اور اس میں جو اس کی کوئی بھی عوامی سطح پہ اس کی کوئی بن کے نہیں آتی. اور میرے خیال اسی چیز سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں اپوزیشن والے. اسی لیے جو ہم کہتے ہیں کہ ان کی اسٹریٹجی تبدیل ہوئی ہے، تو وہ یہی کہ کمزور جو پہلو ہے اس پہ جو ہے وہ لوگ زیادہ وار کرنا چاہتے ہیں. یعنی بالکل صحیح. امبر، یہ جو زاہد صاحب بات کر رہے ہیں کہ پنجاب کی حکومت کمزور ہے، پنجاب کی حکومت کمزور ہے، تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کمزور ہے. تو اوور آل پنجاب میں اگر جلسے ہوئے، اگر اچھے جلسے ہوئے پی ایم ایل این کے، کتنا فرق پڑے گا پنجاب کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اور جو وفاقی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ بات ہے کہ پنجاب میں ان کا جو انتخاب بھی ہوا ہے، پہلا جلسہ آپ دیکھیں گجرانوالہ کا انتخاب ہوا ہے، جہاں 6 سیٹیں میرے خیال میں پی ایم ایل این کی ہے، وہ سب انہی کے پاس گئی تھیں. 2018 کے انتخابات میں بھی وہاں بہت اسٹرانگ پریزنس بھی ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہاں جلسہ وہ کر سکتے ہیں، لوگ بلا سکتے ہیں. مریم نواز صاحبہ ظاہر ایک اور کراؤڈ پولر بھی ہیں. دوسرا ایک اور جو ایڈوانٹیج ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ پاکستان میں جو مہنگائی، افراط زر کی شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس پہ قابو نہیں پایا جا رہا. بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ متوقع ہے. تو یہ کچھ ایڈوانٹیجز ہیں اپوزیشن کے پاس. تو یہ بات کر سکتے ہیں کہ آپ کو یاد دلا سکتے ہیں نا کہ 2017 میں کیا حالات تھے، اس وقت ترقی کی شرح کیا تھی، مہنگائی کیا تھی، آٹا چینی اس کی کتنی قیمت تھی اور اب کیا ہے. تو یہ تھوڑا سا ان کو ایڈوانٹیج ضرور ہے. دوسری طرف اگر پنجاب کی بات کریں تو اس وقت پنجاب کی حکومت عثمان گزار صاحب اور کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ قاف بھی ہے، ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، حال ہی میں بھی ملاقات ہوئی ہے. تو وہ ایک سپورٹ ان کے پاس ہے، اور عمران خان صاحب تو ظاہر ہے فلی بیک بھی کرتے ہیں. لیکن کیا یہ پاپولر سپورٹ ہے؟ ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس طرح سے شاید نہیں ہے جتنی ہیونگ عمران خان سپورٹ دی چیف منسٹر اور پھر قاف لیگ از ناٹ انف. تو یہ ضرور ان کو ایڈوانٹیج ہے اپوزیشن جماعتوں کو، اور پنجاب میں خاص طور پر ٹو ایٹ لیسٹ چینج دا موڈ. جی بریلوی صاحب، کتنا فرق پڑے گا حکومت کو، یا جنرلی آپ، کیونکہ آپ نے بھی اور زاہد صاحب نے بہت تاریخی ہمیں حوالے دیے، یہاں مہنگائی بھی بہت ہے، اپوزیشن طاقتور بھی ان اے وے بہت ہے ان ٹرمز آف نمبرز، حکومت کے سیٹس وغیرہ اور نمبرز پارلیمنٹ میں دیکھیں کم ہے، پرفارمنس بھی اچھی نہیں ہے. کتنا بڑا دھچکا لگ سکتا ہے حکومت کو اگر جلسے بہت اچھے ہوئے اور بڑے کراؤڈز آ گئے، اور پھر اگر انہوں نے اسلام آباد کی طرف مارچ کا بھی ارادہ کر لیا؟ دیکھیں، ایک تو افسوسناک امر یہ ہے کہ پاکستان میں اب جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، میں تو پولیٹیکل پارٹی کیا لمیٹڈ کمپنیاں ہیں، نہ ان کے کوئی کنونشن ہوتے ہیں، نہ ان کی کوئی سینٹرل کمیٹی ہے، نہ کوئی پروونشل کمیٹی ہے، نہ ان کے جو کوئی پہلے جو ہوتی تھی جس طرح کی جو آرگنائز پولیٹیکل پارٹیاں، اور وہ لوگ لے کے آتے مہنگائی کے ایشوز پر اور دیگر ایشوز پر. یہ جتنے بھی ایم این اے ایم پی اے دیکھ لیں، حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں، بار بار وفاداریاں ملتے ہیں، کروڑ پتی ارب پتی ہیں، صرف اپنے حلقوں تک ان کی حمایت حاصل ہے. تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ مہنگائی کے سبب تنگ آ کر عوام خود سے نکلتے نہیں ہیں، یہ عوامی ایشوز پر کوئی نہ تحریک چلاتے ہیں. ابھی تک آپ ان میں جتنی بھی دیکھیں، مریم نواز اور جو پوری اپوزیشن ہے، وہ میاں صاحب پر ذاتی پر تو شور مچا رہے ہیں، اس پر تو تحریک چلا رہے ہیں، ان ایشوز پہ نہیں چلا رہے جس کو عوام فیس کریں، جیسے آپ بجلی مسئلہ ہو، مہنگائی کا ہو. یہ میں پاس بھی دیکھتا ہوں پی این اے کی موومنٹ تو کیا نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے تھی، اتنی بڑی تحریک چلی. بھائی نظام مصطفیٰ کیا ہوا؟ عمران خان صاحب مدینے کی ریاست لے کے آئے تھے، اس ریاست کا آپ دیکھ لیں کیا حال ہے. تو میں ایک بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں وہ جو پولیٹیکل پارٹی تھی، وہ جو پولیٹیکل کیڈر تھا، رائٹ یا لیفٹ، جو ان کی آئیڈیالوجی ہوتی تھی، جو ایک آرگنائزیشن ہوتی تھی، وہ اب کولیپس ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے.
اب یہ سمجھتے ہیں جناب کچھ سازش کر کے, کچھ لے دے کر, کچھ بات چیت کر کے, کچھ اس طریقے سے ان کو ہٹا دو اور ہم کسی طرح یہاں پر بنا لیں. اس سے زیادہ میں نہیں دیکھتا. خود دیکھیں نا, عمران خان اتنی بڑی تحریک چلا کرائے اور آج ان کی کیبنٹ میں جو ہے آدھا وہی بیٹھے جو زرداری کے ساتھ تھے یا شریفوں کے ساتھ تھے ان کی کیبنٹ میں, ان کے معاونین, اور آج تحریک انصاف میں کوئی فرق نہیں نون لیگ اور زرداری پارٹی سے. تو اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ عوامی ایشوز پر تنگ آ کر بے روزگاری سے, مہنگائی سے لوگ سڑکوں پر نکلیں. بریلوی صاحب کی کامنٹ, سو کیا مطلب کہ یہ پی ڈی ایم صرف اس لیے ہے کہ وہ جو نواز شریف صاحب کا غصہ ہے اور مولانا فضل الرحمان کا غصہ ہے اس کو ایک رستہ مل رہا ہے, وہ تھوڑا سا ریلیونٹ ہو جائیں گے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا؟ نہیں دیکھیں, اس میں تھوڑا سا اور بھی پہلو ہے. مطلب یہ صحیح ہے کہ یہ چیزیں بھی موجود ہیں کہ اپوزیشن تقریباً محسوس کرتی ہے کہ ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا. جتنے مقدمات جس طرح سے ہیں, صرف نواز شریف صاحب پہ بات نہیں ہے. اگر پی ایم ایل این کی پوری قیادت کو دیکھ لیں تو مختلف ان کو نیب کے مختلف کیسز میں پھنسایا گیا ہے. سال 1.5 سال تک لوگ جیل میں رہے ہیں, فیصلہ نہیں ہوا. تو یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ ایک شرنکنگ ڈیموکریٹک جو اسپیس ہے اس نے بھی جو ہے چیزوں یہ تمام چیزیں بھی صحیح ہیں, لیکن یہ پہلو بھی ہے. دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ دیکھیں, ایک ہوتا ہے یہ کہ حکومت کی مقبولیت ایک جیسے تھی کہ وہ اگر ہوتی ہے تو بہت سارے جو اپوزیشن کی اس قسم کی جو ہے چیزیں کامیاب نہیں ہو پاتی ہیں. لیکن ایک حد تک تو یہ بات بھی ہے, دوسرے طبقات بھی, سیاسی پارٹیوں کے علاوہ بھی سول سوسائٹی ہے, دوسرے اور طبقات جو ہیں ان کے سامنے بھی, میڈیا ہے, ان کے سامنے بھی بہت سارے مسائل ہیں. یعنی جو اگر آج کی صورتحال کو دیکھیں تو یہ بات صحیح ہے کہ جو جس طرح سے بعض پابندیاں نافذ کی جا رہی ہیں تو اس سے بہت زیادہ لوگوں کو اپنا بھی مسئلے بن آتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کیا یہ تمام چیزیں جو ہے متحرک کر سکتی ہیں لوگوں کو, عام لوگوں کو, وہ مجھے ابھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو ہے واقعی کہ وہ لے کے آ سکتے ہیں ان مسائل پہ لوگوں کو باہر نکال سکتے ہیں, یا یہ مسائل جو ہے لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے کافی. صحیح. عنبر, یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کے خیال میں جلسے جلوس تو ہوں گے, آبویسلی کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اس وقت تحریک جو ہے وہ چلے گی نہیں, پر کیا آپ کے خیال میں یہ جماعتیں اسلام آباد کے لیے کی طرف لانگ مارچ کریں گی ایونچولی؟ آپ کو یہ ایک پاسبلٹی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں, میں پیش گوئی کرنے کے مطلب میرا پیشہ نہیں ہے, میں شیخ رشید تو نہیں ہوں, میں یہ نہیں کہہ سکتی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. جو مجھے ابھی تک نظر آ رہا ہے کوشش ہے کہ یہ نہ ہو. میرے خیال میں اپوزیشن جماعتیں وہ لانگ مارچ کے حد تک نہیں جانا چاہتی. دیٹ از اگین جیسے اسمبلیوں سے استعفیٰ ہے, یہ ایک آخری آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ جنوری تک رکھا ہے کہ حالات کیسے بدلتے ہیں. سٹیپ بائی سٹیپ نظر آ رہا ہے کہ ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ اب آگے پھر اگلا معاملہ کیا ہوگا. میں کچھ تھوڑی سی چیزیں یہاں ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے بریلوی صاحب نے کہا تھا, پاکستان مسلم نواز کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں ہمیں اچھی طرح واقف ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ بھی ہمیں نظر آیا ہے کہ یہ حالات کیا اسی طرح ہیں جیسے 30 سال پہلے تھے. یہ بھی پیش گوئی ہوتی رہی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز ٹوٹ کا شکار ہو جائے گی, اس میں بہت بڑی تعداد میں ایک فارورڈ بلاک بھی بن جائے گا وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہم نے 2-3 دنوں سے دیکھا ہے کہ اپنی جو یہ ماضی ہے پاکستان مسلم نواز, اس کو کس طرح سے تھوڑا سا چینج کرنا چاہ رہی ہے. اب انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی نے تو نہیں کیا, ان لیگز کے بعد جو شیخ رشید نے کیے تھے, جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیے تھے, اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی بھی ملاقاتیں نہیں ہوں گی تو صرف سیکورٹی معاملات پہ ہوں گی اور اس پر کھل کے لوگوں کے سامنے بتایا جائے گا. تو یہ ایک انہوں نے کام کیا. اب آپ یہ بھی دیکھیں انہوں نے دوسرا کام کس طرح سے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی پر ایسی کوئی بات نہیں کی. دوسری ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس طرح سے یہ 5 جو ان کے ایم پی ایز تھے جن ان کی ملاقات ہوئی تھی وزیر اعلیٰ عثمان گزار صاحب سے, ان کو پارٹی نوٹسز بھی بھیجے گئے. تو یہ تھوڑی سی ان کی کوشش ہو رہی ہے ٹو کلوز رینکس ایز ویل. تو یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ یہ ایک بہت بڑا گیمبل ہے پاکستان مسلم نواز کے لیے, اور یہ اگر ان کی کانٹیکس میں, ان کو تاریخی کانٹیکس میں بھی دیکھیں تو یہ اٹ از کلیئرلی اے ہیوج گیمبل کہ یہ کیا لوگ جو کیا مانیں گے. میاں نواز شریف کا بیانیہ ہے, اور ان کے بقول ان کا بیانیہ تو یہی ہے نا کہ ایک بنیادی جو پاکستان کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ریاست سے بالاتر ریاست ہوتی ہے جس کی وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کرتا. سو دیٹ از دیئر کور میسج ویدر یو اگری ود اٹ اور ناٹ. تو بہت بہت شکریہ ہمارے 3 مہمانوں کا, انہوں نے آج ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, آج کے لیے بس اتنا ہی. ناؤ وی ول بی بیک آن منڈے.